हम दो सना हो तेरी कोनो मकान। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, आज बात करेंगे सरवर कौनैन ताजदार बतहा अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हज के बारे में। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हज का तज़किरा करेंगे कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैसे हज किया। इससे पहले के वीडियो में मैंने बताया था कि अल्लाह के रसूल मदीना से मक्का किस तरह तशरीफ़ लाए, फिर मक्का में आने के बाद किस तरीके से उम्रा के मरहले को हल किया, तय किया। फिर आगे आज बात करेंगे कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज किस तरीके से अंजाम दिया, आज हज के फरीज़े को किस हुस्न उसलूबी के साथ आपने अदा किया है, उस तज़किरे को करेंगे। गौर से सुना जाए और तवज्जो से ध्यान दी जाए। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ अल्लाह तबारक व तआला हमारे दिल में भी और आपके दिल में भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हज के तरीक़े को उतार दे। तो हम पहले शुरू करते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 8 जिलहिज्जा बरोज़ जुमारात को अपने काफ़िले को लेकर के, जो तकरीबन 1 लाख का काफ़िला था, 1 लाख के अफराद पर मुश्तमिल ये काफ़िला था, इस काफ़िले को लेकर के अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले जाते हैं मस्जिद खैफ। मस्जिद खैफ, वहाँ आपका खीमा लगा, आपने वहाँ पे 5 वक्त की नमाज अदा की है। ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा। फिर फजर की नमाज 9 जिलहिज्जा को फजर की नमाज पढ़ करके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरफा के लिए तशरीफ़ ले जाते हैं, अरफा के लिए निकलते हैं, अरफा के सफ़र की इब्तिदा करते हैं, शुरुआत करते हैं। रास्ते में जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ़ लाते हैं और जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ़ लाने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि आप ज़ोर से लब्बैक कहें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ोर से लब्बैक कहा और तमाम सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन ने ज़ोर ज़ोर से लब्बैक कहा। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरफा तशरीफ़ ले गए। वहाँ सुर्ख रंग के चमड़े का खीमा लगा हुआ था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठ गए और आराम किया। ज़वाल तक आपने आराम किया। जब ज़वाल, उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठे हैं और गुस्ल फरमाया। गुस्ल फरमाने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से पूछा, क्या ज़वाल का वक्त हो गया? हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि हाँ, ज़वाल का वक्त हो गया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए और ख़ुतबा दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरफा के मैदान में 9वीं जिलहिज्जा को तकरीर की है और ख़ुतबा दिया है। अल्लाह के रसूल ने 3 दिन खुतबा दिया। 9वीं जिलहिज्जा, 10वीं जिलहिज्जा और 11वीं जिलहिज्जा को 3 दिन खुतबा दिया। लगभग मिला जुला करके तीनों दिन एक ही खुतबा दिया है, कुछ अल्फाज के कम व बेश के साथ। लेकिन एक खुतबा आपने थोड़ा सा शुरू में जो है दिया है, वो जोशीला खुतबा था, वो मैं बताऊंगा। जो 9वीं जिलहिज्जा का खुतबा था उसमें चंद बड़े बड़े उन्वानात थे और जिसको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस अरफा के मैदान में 9वीं जिलहिज्जा को खिताब फरमाया। चंद अनावीन को मैं पेश करता हूँ, जो उसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा दिया। सबसे पहला पॉइंट अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए लोगो,
جس طریقے سے بیت اللہ تمہارے نزدیک مقدس اور قابل احترام ہے، جس طریقے سے یہ دن عرفہ کا دن قابل احترام ہے، جس طریقے سے یہ ذی الحجہ کا مہینہ تمہارے لیے قابل احترام ہے، اسی طریقے سے تم لوگوں کی تمہاری جان، تمہاری مال، تمہارا مال، تمہاری عزت سب قابل احترام ہے۔ ایک دوسرے کے جان، مال، عزت، آبرو کا احترام کرو۔ کوئی کسی کے جان کے دشمن مت بنو، کوئی کسی کے مال کے دشمن مت بنو، کسی کے عزت کے دشمن مت بنو، مال آبرو کے دشمن مت بنو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا پوائنٹ جو بتایا اپنے خطبے میں وہ یہ تھا۔ اللہ کے رسول کا پورا خطبہ جو تھا 9 ذی الحجہ کا پورا حقوق العباد پر مشتمل تھا۔ آپ نے اس خطبے میں عبادات سے متعلق کوئی ایسی بات نہیں بتائی، صرف اور صرف حقوق العباد سے متعلق آپ نے گفتگو فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا پوائنٹ بتایا۔ دوسرا پوائنٹ یہ بتایا کہ آپس کی لڑائیاں ختم کر دینا۔ سب سے پہلے میں خود جو ہے اپنے قبیلے کی لڑائی کو ختم کرتا ہوں۔ آپس کی لڑائیوں کو آج میں اور زمانے جاہلیت کی لڑائیوں کو میں آج اپنے قدم کے نیچے، اپنے پاؤں کے نیچے دفن کرتا ہوں۔ سب سے پہلے اپنے قبیلے کے لڑائیوں کو، جھگڑوں کو میں ختم کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تایا کے پوتے جو ربیعہ بن ایاس بن حارث بن عبد المطلب کو حذیل نامی ایک شخص نے قتل کر دیا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم آج کے دن اس کے خون کو بھی معاف کرتے ہیں اور ان زمانہ جاہلیت کی لڑائیوں کو اپنے قدم کے نیچے ہم دفن کرتے ہیں۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چوتھے پوائنٹ کو بتایا۔ چوتھا پوائنٹ تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں سود کو آج حرام قرار دیتا ہوں، سود کو ختم کرتا ہوں، سود کو اپنے پاؤں کے تلے سے دفن کرتا ہوں، نہ کوئی سود لے اور نہ کوئی سود دے۔ پھر فرمایا کہ میں اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے سود کو بھی آج ختم کرتا ہوں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ بہت ان کا بڑا کاروبار تھا سود کا، سمجھے ایک طریقے سے وہ بینک تھے، لوگ دور دور سے آ کر کے سود لیتے تھے سود کے رقم کو، اور ان کا سود کا رقم بڑھتا رہتا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ میں حضرت عباس کے سود کو بھی ختم کرتا ہوں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک عالم نے تذکرہ کیا کہ ایک عالم نے بتایا کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان کیا کہ جب میرے بھتیجے نے سود کو حرام کیا ہے تو وہ سود کے رقم کے ساتھ ساتھ میں اصل کو بھی معاف کرتا ہوں، اصل کو بھی معاف کرتا ہوں، چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو تمہارا اصل مال ہے وہی تمہارا مال ہے، اور جو سود ہے وہ حرام ہے، تو سود کے کاروبار کو نہ لے سکتے ہو نہ دے سکتے ہو، یہ حرام ہے۔ لہٰذا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سود کو تو معاف کیا ہی اور اصل کو بھی معاف کر دیا۔ اس قربانی کا صلہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا ہے وہ یہ دیا ہے کہ ان کی اولاد میں 525 سال اللہ نے حکومت دی۔ 132 ہجری سے لے کر کے 653 ہجری تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی اولاد کو حکومت دیا ہے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 5ویں پوائنٹ پہ جو گفتگو کیا وہ یہ کہا کہ عورتوں کے بارے میں کہا کہ عورتوں کے بارے میں تجھے نصیحت بھی کرتا ہوں تم لوگوں کو، اور عورتوں کے بارے میں تجھے وصیت بھی کرتا ہوں۔ یہ اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا پیغام تھا، اور خصوصیت کے ساتھ بتایا کہ میں عورتوں کے بارے میں
تجھے وصیت بھی کرتا ہوں اور نصیحت بھی کرتا ہوں۔ سب سے پہلے آپ نے فرمایا کہ یہ ان کے اوپر ظلم مت کرنا، عورتوں کے اوپر ظلم مت کرنا، ان کے اوپر جو ہے ان کی عزت کرنا، ان کو ذلیل و خوار مت کرنا، انہیں پریشان مت کرنا، انہیں تنگ مت کرنا، اس کو حقیر اور گھٹیا مت سمجھنا، عورتوں کی عزت کرنا، ان کے وقار کو ملحوظ رکھنا اور ان کو ذلیل و خوار مت کرنا، تھوڑی تھوڑی باتوں پہ ڈانٹ پھٹک مت کرنا اور ان کا خیال، چونکہ یہ صرف ایک بول پر اپنی عزت کے ساتھ تمہارے گھر آ گئی اور تمہارے دروازے پر یہ پوری زندگی بتا دیتی ہے اور تمہارے حکموں پہ مر مٹتی ہے، تو اسے ذلیل و خوار مت کرنا۔ پھر اسی طریقے سے ہے عورتوں کو بھی چاہیے کہ اس کا پاس لحاظ رکھے، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کا، خواتین کا جو مقام دیا ہے کہ ایک عرفہ کے میدان سے ایک پیغام دیا لوگوں کو آپ نے کہ عورتوں کی عزت ہو، ان کے وقار کو ملحوظ رکھا جائے، انہیں ذلیل و خوار نہ کیا جائے۔ تو میں سمجھتا ہوں آج کے دور میں عورتیں بھی تھوڑی سی جو اپنے شوہر کی نافرمانی کرتی ہیں، تو یہ نافرمانیاں نہ ہونی چاہیے، جو ہے ان کے اپنے شوہر کے بھی عزت کا پورا خیال ہو، ان کے وقار کا خیال ہو، ان کے بول کا خیال ہو، ان کی گفتگو کا خیال ہو، ان سے کیے ہوئے بات کا لحاظ ہو۔ تو اس طریقے سے اللہ کے رسول نے جس طریقے سے عورتوں کے حق حقوق کو بتایا ہے تو مردوں کے لیے، تو اسی طرح عورتوں کے بھی حقوق ہیں کہ اپنے مردوں کے بارے میں اچھا خیال رکھے اور اپنے شوہر کی بھی عزت کا پورا پاس و خیال رکھے۔ تو یہ جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 5ویں پوائنٹ کو بتایا۔ پھر 6ٹھے پوائنٹ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ امانت میں خیانت مت کرنا۔ کوئی شخص امانت دیا رکھنے کے لیے تو اس امانت میں خرچ مت کر دینا، اس میں خرد برد مت کر دینا۔ جو امانت ہے اس امانت کو امانت کے طرح رکھنا، جس نے دیا ہے اسے واپس کرنا۔ پھر آپ نے فرمایا 7ویں نمبر پر کہ اگر کسی کی ضمانت لو تو اس جو ضمانت لے گا اس کو ضمانت ادا بھی کرنا ہوگا۔ جیسے کسی نے کہا کہ میں یہ آپ سے کچھ لے رہا، قرض لے رہا، تو اس کی ضمانت میں لے رہا ہوں، تو اگر وہ قرض اس کی ادا نہیں کرے گا تو جو ضامن بنے گا اسے ادا کرنا پڑے گا۔ پھر اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 8ویں نمبر پر کہ کسی سے کوئی چیز مانگو، کسی چیز لو تو اسے واپس بھی کرو۔ یہ نہیں کہ کسی سے کوئی چیز لے یا اسے ہضم کر دیا، اسے واپس ہی نہیں کر رہے ہیں، اسے دوڑا رہے ہیں، اسے بھگا رہے ہیں اور وہ بار بار تقاضا کر رہا، مانگ رہا، اسے نہیں دے رہے ہیں۔ تو اللہ کے رسول نے میدان عرفہ سے یہ بھی خطاب کیا کہ اگر کسی سے کوئی چیز لو تو اسے واپس بھی کرو۔ پھر 9ویں نمبر پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کو سامنے مقدم مت رکھو۔ دنیا کو اگر سامنے مقدم رکھو گے، دنیا کی رنگ رنگیلیوں اور دنیا کی چیزوں کو مقدم رکھو گے تو تم پریشان ہو جاؤ گے، منتشر ہو جاؤ گے اور پریشانی چاروں طرف سے گھیر لے گی۔ اور آخرت کو مقدم رکھو جو ہمیشہ ہمیش کی زندگی ہے، اور آخرت میں جو ہمیں بدلہ ملے گا، آخرت میں جو ہمیں مقام ملے گا، جو اخروی زندگی ہے اس کو مقدم رکھیں گے، اس کو سامنے رکھیں گے تو اطمینان قلبی میسر ہوگی، سکون ملے گا ذہن کو اور دماغ کو۔ اور تو دنیا کو ہمیں مقدم نہیں رکھنا ہے، آخرت کو مقدم رکھنا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 10ویں نمبر پر ایک اہم اور بات فرمائی کہ اپنے نوکروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، جو کھاؤ وہی کھلاؤ، جو پیو وہی پلاؤ، جو پہنو وہی پہناؤ۔ نوکروں کے ساتھ برا سلوک نہیں، مار ڈانٹ پیٹ پھٹکار۔ اگر اس کا کام سمجھ میں نہیں آ رہا تو عزت سے اسے جو ہے الگ کر دینا چاہیے، ہٹا دینا چاہیے، لیکن مارنا، گالی دینا، اس کے ساتھ برا سلوک کرنا، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان عرفہ سے لوگوں کو خطاب کرتے ہوئے منع فرمایا۔ پھر اسی طریقے سے اللہ کے رسول نے فرمایا 11ویں نمبر پر کہ دیکھو ایک دوسرے کے خون کے پیاسے مت بننا، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے مت بننا۔
قیامت کے دن ہمیں رسوا مت کرنا کہ تم ایک دوسرے کے قتل و قتال کرو گے، ایک دوسرے کے خون بہاؤ گے، ایک دوسرے کی گردنیں کاٹو گے، تو قیامت میں ہماری رسوائی ہوگی۔ تو اس لیے قتل و قتال نہ مت کرنا، دوسرے کا خون مت بہانا، جس کی وجہ سے قیامت میں ہماری رسوائی ہو۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد جو ہے ظہر اور عصر کی ایک ساتھ نماز ادا کی ہے، ظہر اور عصر کی نماز ایک ساتھ ادا کی ہے۔ پھر اونٹنی کو لے کر کے جبل رحمت کی طرف گئے اور بیت اللہ کی طرف منہ کیا، بیت اللہ کی طرف منہ کر کے ہاتھ اٹھایا، اور ہاتھ اٹھا کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کیا ہے۔ یہ دعا تقریباً 5 گھنٹے کی دعا ہے۔ اپریل کا مہینہ ہے اور اونٹ پر بیٹھ کر کے 5 گھنٹہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلسل دعا کیا۔ یہ کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جو آرام کی جگہ وہاں پر بیٹھ کر کے دعا کیا، اونٹ پر بیٹھ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 گھنٹہ مسلسل دعا کیا ہے میدان عرفہ میں، ظہر اور عصر کی نماز کو ایک ساتھ ادا کرنے کے بعد۔ لوگوں نے دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر رہے ہیں، کچھ نہیں کھایا ہے نہ کچھ پیا، تو لوگوں کو لگا کہ شاید روزہ ہے۔ تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ محترمہ ام فضل نے ایک دودھ کا پیالہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیا، تو اللہ کے رسول نے اسے نوش فرما لیا، پی لیا۔ تو لوگوں کو لگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روزے سے نہیں ہیں، تو پھر مطمئن ہو گئے۔ پھر جو ہے لوگوں کو اطمینان ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روزہ نہیں ہے۔ یہ 5 گھنٹے کی دعا تھی۔ پھر وہیں اسی میدان عرفہ میں ایک واقعہ پیش آیا کہ ایک صحابی اونٹ پر سے گرے اور گرنے کے بعد ان کا انتقال ہو گیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے یہیں اسی حال میں دفن کر دو، قیامت کے دن جو یہ اٹھے گا تو اسی حال میں اٹھے گا اور یہ احرام کے حال میں لبیک کہتا ہوا اٹھے گا۔ تو یہ صحابی اتنے مقدس تھے کہ 1.25 لاکھ صحابی نے جو ہے ان کے جنازے کی نماز پڑھی ہے۔ یہ بڑے مقدس لوگ تھے جن کے جنازے کی نماز جو ہے صحابہ کے 1.25 لاکھ جو ہے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے پڑھی ہے۔ پھر سورج ڈوبنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اونٹنی پر بیٹھایا ہے اور پھر وہاں سے سفر کیا۔ راستے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے استنجا کیا۔ پھر استنجا سے فارغ ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا، اور وضو کرنے کے بعد جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مزدلفہ تشریف لے گئے۔ مزدلفہ پہنچے ہیں اور پہنچنے کے بعد آپ نے مغرب کی نماز ادا کی۔ پھر اس کے بعد سامان رکھا اور آپ نے عشاء کی نماز ادا کی ہے۔ عشاء کی نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آرام فرمایا۔ ایک بات کہ آپ نے آرام فرمایا اور اس رات آپ نے تہجد نہیں پڑھی۔ کیوں نہیں پڑھی؟ کہ چونکہ عرفہ سے تھکے تھکائے آئے ہوئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تہجد نہیں پڑھی، جان بوجھ کر کے نہیں پڑھی۔ اس میں امت کی بھلائی تھی کہ اللہ کے رسول نے پوری زندگی میں تہجد نہیں چھوڑا۔ پھر اس رات میں مزدلفہ میں جو عرفہ سے آئے، مزدلفہ میں جو مغرب اور عشاء کی نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آرام فرمایا، قیام کیا، آرام فرمایا، اور آپ نے تہجد نہیں پڑھا۔ ہاں، جس کو اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے طاقت دیا ہے، قوت دیا ہے، صلاحیت دیا ہے، تو اس کے لیے منع بھی نہیں ہے، وہ پڑھ سکتے ہیں۔ اور یہ بڑی جو ہے متبرک رات ہے، اس رات میں تہجد پڑھنے کا ثواب ہوگا۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تہجد نہیں پڑھا تاکہ امت میں جو لوگ جو ہے آنے والے ہیں وہ نہ بھی پڑھیں، تو ان کے لیے مذائقہ نہیں ہے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے 10ویں ذی الحجہ کو صبح فجر کے وقت اٹھے۔ رات میں جو عشاء کے بعد آپ نے آرام فرمایا، صبح فجر کے وقت اٹھے ہیں، اور فجر کی اذان کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا کی ہے، اور نماز ادا کرنے کے بعد آپ نے دعا فرمائی ہے۔ اس دعا کو وقوف مزدلفہ کہتے ہیں۔ دعا کے بعد آپ جو ہے
اشراق تک جو ہے وہیں رہے، اور اشراق کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر کو صبح مزدلفہ میں فجر کی اذان ہوتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھتے ہیں اور اٹھنے کے بعد فجر کی نماز پڑھتے ہیں۔ فجر کی نماز کے بعد دعا فرماتے ہیں۔ دعا لمبی ہوتی ہے اشراق تک، اسی وقوف کو یعنی فجر سے لے کے اشراق تک کے رکنے کو وقوف مزدلفہ کہتے ہیں۔ پھر 10 ذی الحجہ کو وقوف مزدلفہ کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر کنکڑی کو یہ شیطان کو کنکڑی مارنے کے لیے نکلتے ہیں 10ویں ذی الحجہ کو، اور یہ ایک اب لمبی تفسیر ہے اور حج کا ایک لمبا واقعہ ہے۔ میری خواہش ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حج کے پورے واقعے کو میں بھی تفصیل بتاؤں، اور باتیں لمبی ہو جائیں گی، اس لیے آج بس اتنا ہی۔ کل انشاءاللہ العزیز بتائیں گے کہ 10ویں ذی الحجہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے کون کون فریضے کو انجام دیا ہے۔ انشاءاللہ ہم پارٹ 3 میں دیکھیں گے۔ امید ہے کہ آپ لوگ ضرور بھی ضرور اس حصے کو، تیسرے حصے کو دیکھیں گے۔ دعا کریں اللہ تبارک و تعالی آپ تمام لوگوں کے حج کو حج مبرور عطا فرمائے، اور باقی لوگوں کو بھی اللہ تبارک و تعالی حج کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں بھی حاجی بنائے، اللہ ہمارے سیئات کو حسنات سے مبدل فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی جو ہے ہمیں کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔